अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा वो है खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल से मुतालिक। ये खिलाफत उस्मानिया का जो डिक्लाइन हुआ तो उसकी बेशतर वजूहात हैं, लेकिन उसमें से मैं आज एक वजह के ऊपर फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत वसी व अरीज़ टॉपिक है। तो आज मैं जिस वजह के ऊपर बात करना चाहूँगा वो खिलाफत उस्मानिया का मगरिब के क़वानीन को इख्तियार करने से मुताल्लिक है कि किस तरह खिलाफत उस्मानिया ने जो मगरिब के यहाँ जो उनका दस्तूर था और उनके क़वानीन उनके निज़ाम हुकूमत के अंदर शामिल थे, उसको खिलाफत उस्मानिया ने अपने निज़ाम हुकूमत के अंदर अडॉप्ट कर लिया और उनको इख्तियार कर लिया। और मुसलमानों के अंदर यानी कि इस्लाम की गहरी फ़िक्र उस तरह से मौजूद ना थी जैसा कि उससे पहले अदवार में मौजूद थी मुसलमानों के पास। तो ये कन्फ्यूजन जो है इसका शिकार पूरा मुआशरा हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर जो है मगरिब से कुछ ले लिया जाता है जो कि इस्लाम ने जिसके बारे में मना नहीं किया, तो वो ऐसा लेना जो है वो जायज़ है। तो इस हवाले से जो मगरबी क़वानीन थे, उनका दस्तूर था, उसको ये कहकर ले लिया गया कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में कोई ममानियत नाज़िल नहीं की कि इसको लेना जो है वो जायज़ नहीं है, इसके बारे में अल्लाह ताला का कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है। इस वजह से इसको लिया जा सकता है, यानी कि उनके क़वानीन को लिया जा सकता है। तो ये जो है मुख्तलिफ़ यानी कि वजूहात की बुनियाद पर ये मिसकंसेप्शन थी, जिसमें से एक वजह ये थी कि ये कहा जाता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माना जahलियत के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो इस्लाम के अंदर जारी किया, उन्हें अलाउ कर दिया। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि मना भी फरमाया जिनसे, और जिनको हराम भी करार दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनको जारी भी कर दिया। तो कहा यह जाता है कि वो जिनको जारी किया वो असल में वो थे जिनके बारे में इस्लाम के अंदर कोई ममानियत मौजूद ना थी। तो क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनके बारे में कोई ममानियत नहीं थी, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यानी कि इस्लाम में जारी कर दिया। उसके अलावा जो है फिर ये भी कहा जाता है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई ममानियत यानी कि कुरान और सुन्नत के अंदर नाज़िल ना की हो, तो ऐसी चीज़ जो है वो मुबाह होती है, यानी जायज़ होती है। उसकी अबाहत जो है वो साबित होती है, अगर उसके बारे में कोई ममानियत जो है अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल ना की गई हो। तो इन और इस जैसी दीगर इन जैसे दीगर एविडेंसेस और दलाइल की बुनियाद पर ये कहा गया कि जो जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई ममानियत नाज़िल नहीं की, उसको यानी कि इस्लाम में एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसा कि मगरिब के क़वानीन थे। तो इसके बारे में मैं चंद नुकात का यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा ताकि इस मिसकंसेप्शन को जो है वो एड्रेस किया जा सके। तो इसमें पहली बात जो है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये जो असूल है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ममानियत नाज़िल नहीं की वो जायज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन मामलात के बारे में हैं जो कि टेक्निकल नोयत के मामलात हैं, जैसा कि साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ है। जबकि वो मामलात जिनका ताल्लुक फ़िक्र से है या अकाइद से है, या इवन जिनका ताल्लुक अहकाम से है, शरई अहकाम से, तो उनको इस्लाम के अलावा किसी भी और जगह से नहीं लिया जा सकता। तो इसके बारे में एक बड़ी वाज़ेह हदीस है जो कि आती है बेसिकली खजूरों की पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के हवाले से, जिसमें आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को मशवरा दिया कि इस तरह से इनको कल्टीवेट कर लो। तो वो जब फल उसका ना आया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपने दुनियावी मामलात में बेशक बेहतर जानते हो। तो इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद थी कि क्योंकि ये मामला के क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ डेट्स या पाम ट्रीज़ जो थे, उनका ये बिल्कुल एक टेक्निकल मैटर था जो कि एग्रीकल्चर किस तरह से टेक्निकली की जानी चाहिए उससे मुतालिक था। तो ये जो है शरीयत की डोमेन नहीं है, ये साइंस की या टेक्नोलॉजी की या टेक्निक्स की जो है डोमेन है। तो ये इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से या जहाँ से ये इल्म हासिल होता है तो उसको वो ले सकता है, जब तक कि ये इल्म जो है वो इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट ना कर रहा हो। लेकिन इसके अलावा यानी कि ये जो साइंटिफिक फ़ील्ड है या टेक्नोलॉजी है उसके अलावा ये रूल यानी कि लागू नहीं होता कि कहीं से भी ले लिया जाए, जब तक कि वो इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट ना कर रहा हो। बल्कि इस्लाम ही से तमाम के तमाम रूल्स को, तमाम के तमाम लॉज़ को इस्लाम ही से लिया जाना ज़रूरी है। और ये वो डोमेन है जो कि अकाइद की या अहकाम की डोमेन है, जो कि सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इस्लाम ही जिसका रेफ़रेंस हो सकता है।
تو یہ جو مغرب سے قوانین کو لیا گیا جو کہ نظام حکومت سے متعلق قوانین تھے، مثال کے طور پر جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ وجود میں آئی خلافت عثمانیہ کے اندر، اور قانون سازی کا وہ طریقہ جو کہ مغرب کے اندر جس طرح رائج تھا اور آج بھی رائج ہے جمہوریتوں میں، وہ طریقہ خلافت عثمانیہ کے اندر بھی رائج ہوا۔ اور یہ سارا جو ہے وہ 19ویں صدی کے وسط کے دوران یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کہ جب یعنی کہ ریاست جو ہے ابھی انہدام کو نہیں پہنچی تھی لیکن انہدام کے قریب تھی، اور جو ہے مغرب سے یعنی کہ ان کے نظام حکومت سے متعلق رولز کو اڈاپٹ کیا گیا۔ تو اچھا، اس کے علاوہ جو اس سلسلے میں دوسرا نقطہ ہے جس کی طرف میں آنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، یعنی کہ باقاعدہ احادیث آتی ہیں کہ جو بھی عمل جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ جو ہے مردود ہے اسلام کے اندر۔ اور یعنی کہ ایک متفق علیہ حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آتی ہے، جس میں سے جو ہے ایک کی یعنی کہ ورڈنگ میں پڑھ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، تو وہ عمل مردود ہے یا وہ عمل رد ہے۔ تو ایسا کچھ کرنا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود نہ ہو، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے سنت میں ہو، چاہے وہ اجماع صحابہ یا قیاس سے وہ اخذ ہو جائے، تو ان میں سے کسی بھی جو سورس آف لا ہے اس سے اگر وہ اس کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں حکم یعنی کہ ثابت نہیں ہو رہا، تو ایسا عمل اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، ایسا عمل مردود ہے۔ یعنی کہ ہر کام سے متعلق، ہر عمل سے متعلق، ہر قانون سے متعلق یعنی کہ شریعت سے دلیل ہونا ضروری ہے۔ یہ اس مسئلے کے بارے میں بڑی واضح ایک یعنی کہ دلیل ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں جس کو علماء کرام نے شریعت کا اصول قرار دیا ہے۔ تو امام احمد جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں میں سے جو ہے وہ ایک حدیث ہے۔ اور اسی طرح امام اسحاق بن راہوے کہتے ہیں کہ جو دین کی جو بنیادیں فاؤنڈیشنز ہیں، ان کا یعنی کہ ان کا مدار جن نصوص کے اوپر ہے ان میں سے ایک نص جو ہے وہ یہ حدیث بھی ہے۔ پھر اسی طرح ابو عبید ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے جو افیئرز ہیں، جو میٹرز ہیں، ان کو ایک جس حدیث کے اندر جمع کر دیا ہے، وہ یہ حدیث ہے۔ پھر اسی طرح امام نووی نے جو ہے اربعین نووی جو لکھی ہے، 40 حدیث کا انتخاب کیا، اس میں انہوں نے اس حدیث کو بھی شامل کیا۔ تو اس حدیث کو یہ جو بخاری و مسلم کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے، اس کو شرع میں اصول کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اسلام کا حکم جو ہے کسی عمل کے بارے میں اگر موجود نہیں ہے تو ایسا عمل جائز ہی نہیں ہے، ایسا عمل رد ہے۔ اور کیونکہ قانون سازی جو ہے یا کوئی ایسا قانون جو کہ ریاست کے فنکشن سے متعلق ہو، یعنی کہ خلیفہ کے اختیارات سے متعلق یا لوگوں کو مینج کرنے سے متعلق خلیفہ یا حکومت کی جانب سے، تو یہ ایک ایسے عمل سے متعلق حکم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں احکامات نازل کیے ہیں، اور اس عمل کے بارے میں حکم کو جو ہے اسلام کے علاوہ کسی بھی اور جگہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کیا جائے گا تو وہ عمل، وہ حکم جو ہے مردود ہوگا، ایسا کرنا جو ہے مردود ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ although کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، لیکن ان سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تھا جس کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت تک کا جو نالج تھا یا اس وقت تک جو وہاں پر معاشرے میں رواج تھا، یا پھر یہ کہ پچھلے مذاہب کے اندر جو حکم چلا آ رہا تھا آپ سے سمجھے اس کو بیان فرما دیتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتظار فرماتے تھے جب تک کہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحی نہ آ جائے۔ اور یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں حکم جو ہے ایسا نہیں کہ وہ کہیں سے نہیں لیا جائے، کہیں سے لے لیا جائے۔ یعنی کہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اسلام خاموش ہے اس کو کہیں سے بھی لے لیا جائے، یا جس کے بارے میں اسلام میں ممانعت نہیں ہے اس کو کہیں سے بھی لے لیا جائے۔ تو یہ میٹر جو کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بارے میں سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب ابھی تک وحی میں موجود نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ اس کو کسی اور جگہ سے اخذ کر کے جواب دے دیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا جب تک کہ وحی کی جانب سے اس کا جواب نہ آ گیا ہو۔
تو اس کی ایک مثال جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہے، تو آپ سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں جب تک کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں آیات نازل نہیں فرما دیتے۔ پھر اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بیمار تھے تو ان کی عیادت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، تو جب وہ یعنی کہ ٹھیک ہوئے عبداللہ ابن مسعود، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ میں جو اپنے جو میرے اثاثے ہیں، میری جو دولت ہے، اس کے بارے میں اس کو کس طرح سے تقسیم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، اور جب پھر وراثت سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہیں پھر جواب کے طور پر ان کو بتائیں۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آ رہے تھے، تو انہوں نے بھی ایسے معاملات جس میں اللہ تعالیٰ کی وحی موجود نہیں تھی ابھی، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی اور یا پھر وحی کے آنے کا انتظار کیا۔ ایسے معاملات میں انہوں نے موجودہ شریعتوں سے جو کہ پچھلے مذاہب موجود تھے ان سے رجوع نہیں کیا، یا انہوں نے اپنے عقل سے کوئی فتویٰ یا فیصلہ نہیں سنایا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جو کہ سائنسی مسئلہ نہ ہو، ٹیکنیکل میٹر نہ ہو، اس کے علاوہ کسی بھی معاملے کے اندر صرف اور صرف شریعت سے ہی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سورس سے کچھ بھی جو ہے اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، پھر اس سلسلے میں جو ہے مختلف آیات بھی ہیں جو کہ بہت کلیئر ہیں اس معاملے کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک آیت جو ہے اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، کہ جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ جو باہمی اختلافات کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن بنانے کی بات ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی تنازعات ہیں یا باہمی اختلافات ہیں یا وہ مسائل ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم درکار ہے، تو اس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے، اور صرف انہی کو جو ہے فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور جن سے فیصلہ سیکھ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے یعنی کہ طاغوت سے، اسلام کے حکم کے علاوہ طاغوت یعنی کہ وہ باطل نظام، اس سے جو ہے رجوع کرنا کسی مسئلے سے متعلق، تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بہت سخت الفاظ کے اندر کنڈیم کیا یہاں پہ۔ تو صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے جو کہ قرآن کریم ہے، اور وہ چیز جو کہ جس کی طرف قرآن کریم جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے، جیسا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع صحابہ اور قیاس، جو کہ نصوص ہیں جو کہ مصادر ہیں شریعت کے، جن سے مسلمان قوانین حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ یعنی کہ شریعت سے حاصل کردہ جو احکامات ہوں گے وہی شرعی احکام ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور سورس سے احکامات کو اخذ کر کے ان کو شریعت کہہ دیا جائے یا اس کو شرعی احکامات کہہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر مغرب کے اندر کوئی یعنی کوئی ریاست یا کوئی شخص جو ہے ایسی پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے، ایسی فائنینشیل پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے جس کے اندر سود نہیں ہے، جس طرح کہ بعض بینکس جو ہیں وہ زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسیز کے اوپر چلتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو وہ زیرو کر دیتے ہیں، شرح سود کو وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک وقتی مدت کے لیے۔ تو ایسا کرنا بے شک وہ اسلام کے قوانین کے مترادف ہے، کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ شرح سود نہیں ہونی چاہیے، سود جو ہے وہ لین دین کے اندر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کا ایسا کرنا اس وجہ سے، مغرب کا ایسا کرنا اس وجہ سے کہ اس کے اندر انہیں مفاد نظر آتا ہے،
تو یہ جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے اسلام کے حکم کو نافذ کر لیا ہے، کیونکہ ان کا جو ریفرنس تھا وہ اسلام کا حکم نہیں ہے، ان کا ریفرنس جو ہے وہ ان کا مفاد ہے، یا اس چیز کو وہ بہتر سمجھ رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے۔ حکم شرعی صرف اور صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے جو نازل کردہ نصوص ہیں، جو ٹیکسٹ ہیں، سورسز ہیں، صرف اس سے اخذ کیا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور سورس سے اخذ کیا جائے گا تو بے شک وہ میچ کر جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہلا سکتا۔ اس وجہ سے جو مغرب سے لاز امپورٹ کیے گئے خلافت عثمانیہ کے اندر، اور ان کو جو ہے لاگو کیا گیا، ان کو نظام حکومت کے اندر یعنی کہ شامل کر دیا گیا، تو وہ احکامات جو ہیں وہ اسلام کے احکامات نہیں تھے، کیونکہ انہیں جس سورس سے اخذ کیا گیا تھا وہ اسلامک سورس نہیں تھے، بلکہ وہ فرینچ سول کوڈ تھا، جو کہ فرانس کے اندر ایک ان کا کانسٹیٹیوشن اور ان کے جو لاز وہاں پر رائج تھے اور نافذ تھے، ان کو جو ہے سورس بنا کر ان سے قوانین اخذ کیے گئے تھے خلافت عثمانیہ کے لیے۔ تو وہ قوانین جو ہے وہ کبھی بھی اسلامی قوانین نہیں کہلا سکتے، چاہے وہ قوانین اللہ تعالیٰ کے بعض قوانین سے میچ ہی کیوں نہ کرتے ہوں، کیونکہ ان قوانین کا جو منبع تھا، جو مرجع تھا، جو ریفرنس تھا، وہ اسلام نہیں تھا، بلکہ وہ مغرب کا ایک ڈاکیومنٹ تھا جس کو مغرب نے خود جو ہے وہ اپنی عقل سے تشکیل دیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی کہ زمانہ جاہلیت کے بعض کانٹریکٹس تھے ان کو جاری کیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہنا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جاری کیا تھا کیونکہ وہ کانٹریکٹس اصل میں اسلام سے متصادم نہیں تھے۔ یہ ایک ایسا قیاس ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایک ایسی یعنی کہ ایسا اندازہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ محض ظن ہے، وہم و گمان ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پہنچانے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو بھی حکم دیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگر پرانے زمانہ جاہلیت کے بعض کانٹریکٹس کو اسلام میں جاری کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اسلام سے متصادم نہیں تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ بنا دیا تھا، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاری کر دیا ہماری شریعت میں بھی۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ نہیں بنانا چاہا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا یا ان کو حرام فرما دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا تعین تھا، اور وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ اسلام سے متصادم نہیں تھے، بلکہ وہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود جو ہے وہ جائز قرار دیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ دلیل جو ہے اس مسئلے سے متعلق بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات میں کروں گا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جو جواز ہے یا کسی چیز کا جائز ہونا ہے یا اباحت ہے جو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حرمت ہے اس کی عدم موجودگی ہے۔ تو کسی مسئلے کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل نہیں کی تو اصل میں وہ اس کی اباحت کی دلیل ہے، یہ ایک دلیل دی جاتی ہے، حالانکہ بالکل غلط استدلال ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو آیات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حرمت کا ہٹایا جانا یا حرمت کا نہ ہونا، اس کی عدم موجودگی لازمی نہیں کہ وہ اباحت پر منتج ہو یا اس کا نتیجہ جواز کا ہو یا مباح کا ہو۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یعنی کہ حج و عمرہ کے بعد طواف کرنا اس کا کچھ گناہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ حرام نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مباح ہے؟ پھر نہیں، ہمیں یعنی کہ باقی نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے فرض کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر کسی نے حج کرنا ہے تو وہ پھر طواف بھی کرے گا خانہ کعبہ کا۔ تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حرمت کو بیسیکلی ہٹایا یا اس کو ختم کیا ہے کہ اس پر کچھ گناہ نہیں، تو اس کے نتیجے میں اباحت کا حکم سامنے نہیں آیا، بلکہ اس کے نتیجے میں فرض کا حکم ہمارے سامنے آیا، یعنی کہ معلوم ہوا کہ ممانعت کا نہ ہونا یا اس کی عدم موجودگی وہ مباح کے زمرے میں نہیں آتی، لازمی نہیں ہے کہ وہ مباح کے زمرے میں آئے۔ پھر اس طرح ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی 101 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب تم سفر کو جاؤ
تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو۔ اب یہ جو قصر نماز کا حکم ہے یہ بھی مباح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رخصت ہے، اور رخصت کے موضوع کے اندر آتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر کچھ گناہ نہیں، یعنی کہ گناہ کو اللہ تعالیٰ ہٹا رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اباحت کا حکم نہیں آیا بلکہ رخصت کا حکم آیا۔ تو معلوم ہوا کہ اباحت وہ نہیں ہے جو کہ حرمت کی غیر موجودگی ہو، بلکہ اباحت جو ہے وہ اسی طرح ایک شرعی حکم ہے، جس طرح سے فرض ایک شرعی حکم ہے، حرام ایک شرعی حکم ہے، مندوب ایک اور مکروہ ایک شرعی حکم ہے، اسی طرح مباح ایک شرعی حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی چیز کو مباح یا جائز قرار دیا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم نازل کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو کر لو چاہے تو نہ کرو۔ تو اباحت اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم شرعی ہے، جو کہ انسان کو اختیار دینے سے متعلق ہے۔ اباحت جو ہے کسی حکم کا ایبسنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم کی موجودگی ہے جو کہ اختیار کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت کے اندر کہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، تو یہ اصل میں مباح کر دیا، وہ ایک خاص درخت کے علاوہ باقی سب مباح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا حضرت آدم اور حوا کو کہ وہ جہاں سے مرضی کھائیں پئیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مباح کے بارے میں اپنے باقاعدہ احکامات نازل کرتے ہیں، اور یہ اختیار دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ کسی مسئلے کے بارے میں کیا عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی ممانعت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جائز ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جائز ہونے کے لیے ہم نے دیکھا کہ الگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار سے متعلق احکامات آنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں اختیار دے رہے ہوں۔ تو خلافت عثمانیہ کے اندر جو مسلمانوں نے مغرب کے لاز کو اڈاپٹ کیا، تو وہ جو ہے یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مغرب سے قوانین کو، لاز کو، نظام حکومت سے متعلق تفاصیل کو لینا جائز قرار دیا ہوتا، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا، باقاعدہ اسے مباح قرار دیا ہوتا اپنے قرآن سنت اجماع صحابہ اور قیاس کے اندر، یعنی کہ اسلامک سورسز کے اندر، تو پھر وہاں سے ان لاز کو لینا جائز ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مغرب سے قوانین کو لینے کی ممانعت نہیں کی اس لیے مغرب سے قوانین لیے جا سکتے ہیں یا وہ لینا جائز ہے، یہ بالکل ایک کمزور استدلال پر مبنی ہے جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہی آج بھی مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ہمارا جو یعنی کہ آئین ہے جو کہ 73 کا آئین ہے، اس کے اندر بھی جو ہے اسی قسم کی شکیں موجود ہیں کہ کوئی بھی قانون جو ہے ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو کہ قرآن و سنت کے سے متصادم ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ صرف چند ڈونٹس کا مجموعہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند ممانعتیں تو بتا دیں اور اس کے علاوہ سب کچھ ہی الاؤڈ ہے، بلکہ اسلام کے اندر جو ہے صرف ڈونٹس نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی معاملات ہیں جو کہ جس طرح ہم نے ذکر کیا عقائد سے متعلق ہیں یا معاملات سے متعلق ہیں جو کہ شرعی احکامات ہیں، وہ تمام کے تمام شریعت سے ہی لینا فرض ہے، لازم ہے، اور شریعت کے باہر سے کہیں سے بھی نہیں لیے جا سکتے سوائے ان معاملات کے جو کہ سائنسی نوعیت کے معاملات ہیں جس کا پہلے ذکر آیا۔ میں اپنی بات کا یہاں پر اختتام کروں گا۔ سب بھائیوں بہنوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔